आज जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी का ऐलान किया गया है और आवाम को ईद का तोहफा दिया गया है। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने बजट इजलास जो है वो 5 जून को तलब भी कर लिया है। और अब इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब बढ़े तो ईरान और अमेरिका का जो मामला है वो अभी भी जारी है और कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया गया है उसने कहा सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं और हम मुआहदे के अब बहुत करीब पहुंच गए हैं। और हम पिछले कुछ अरसे से देख भी रहे थे कि बयानात जो हैं उसमें उतार चढ़ाव जो है वो जारी है। आपको क्या लगता है कि मुआहिदा अब बहुत करीब है और ये जंग अब वाकई में रुक जाएगी और जो आलमी सतह पर या इस खत्ते में जो तवाज़ुन खोया हुआ था वो दोबारा बरकरार होगा? देखिए जी, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं और ये गुफ्तगू हमारी लाइव ऑन एयर जारी है इस वक्त, तो हम तकरीबन ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं अपने नाज़रीन के सामने। और बड़ी तारीखी खबर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उन्होंने वो एग्री कर गए हैं और ये जो मुआहिदा है ईरान के साथ उनका तय पा गया है। और उनका जो ताज़ा तरीन जो उनका मैसेज है उन्होंने जो ट्रुथ सोशल पे डाला है और जिसके टिकट भी हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि ईरान को ये जो मुआहिदा है वो कहते हैं कि ईरान को उसमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने होंगे, आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोलना होगा, कोई टोल्स नहीं होंगे यानी कोई। और वो जो है वो कहते हैं कि सारे जो वाटर माइंस वगैरह हैं वहाँ पे जो माइंस बिछी हुई है पानी में उसको उन्होंने हटाना होगा वगैरह वगैरह वगैरह। और लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर डस्ट है यानी वो न्यूक्लियर जो एनरिच यूरेनियम है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर डस्ट। वो कहते हैं कि जी ये न्यूक्लियर डस्ट हमारे B-52 बॉम्बर्स ने तबाह कर दी थी। तो वो जो है उसको फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं कि which it is agreed is the only country, United States along with China, जो कि मैकेनिकल कैपेबिलिटी रखते हैं ऐसा करने की कि वो इस न्यूक्लियर डस्ट को वहां से निकाल सकें माउंटेन्स में से, वर्चुअली कोलैप्स माउंटेन्स में से। और फिर वो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जरिए ये होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई पैसा एक्सचेंज नहीं होगा अंटिल फर्दर नोटिस। और बाकी जो चीजें हैं अदर आइटम्स ऑफ फार लेस इंपॉर्टेंस हैव बीन एग्रीड टू। अच्छा, उस पर राजी हो गए। एंड आई विल बी मीटिंग नाउ इन द सिचुएशन रूम टू मेक अ फाइनल डिटरमिनेशन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अच्छा, ये बड़ा एक तारीखी लम्हा है, बहुत तारीखी लम्हा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने अपना वीकेंड दोबारा ये कहा है कि मैं व्हाइट हाउस में ही गुजार रहा हूँ सिचुएशन रूम में। पिछले वीकेंड में भी वो व्हाइट हाउस में ही थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहा और गोल्फ भी नहीं खेल रहा। इस वीकेंड पे भी वो व्हाइट हाउस में और सिचुएशन रूम में उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको मुआहदे को अनाउंस करने जा रहा हूँ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मुआहदा दस्तखत होने के बाद अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको फाइनलाइज कर देते हैं तो इसमें तो ये तो मुकम्मल तौर पे आप समझें कि ये उनका सरेंडर है, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वो साइन करने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें एक तो बात ये है कि रिजीम चेंज नहीं हो सकी। इन्होंने हासिल किया, इनके अहदाफ क्या थे? पहला इनका हदफ था कि इन्होंने रिजीम चेंज करनी थी, रिजीम चेंज नहीं हुई। दूसरा इनका हदफ था कि इन्होंने वहां पर उसके एक बेचैनी पैदा करनी थी और बेचैनी पैदा करके वहां पर उसके कोई जो मुजाहिरीन थे उनको पंप इन्होंने किया कि वो वहां पे खड़े हो जाएं, कुर्द भी खड़े हो जाएं, बाकी लोग भी खड़े हो जाएं और 4-5 हिस्सों में ईरान तकसीम हो जाए। वो नहीं हुआ। फिर इन्होंने उनकी क़यादत शहीद की, फिर दूसरी क़यादत शहीद की, फिर उसके बाद और लोगों को जो है वो निशाना बनाया। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ईरान अपनी जगह मौजूद रहा और आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई। तो अच्छा, फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके ट्रुथ सोशल मैसेज में कि बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है। यानी ये कहते हैं कि जो बाकी मामलात हैं वो बड़े अदर आइटम्स ऑफ फार लेस इंपॉर्टेंस हैव बीन एग्रीड टू। अच्छा, वो फार लेस में क्या है भाई? रिजीम चेंज आप कर नहीं सके। वो ईरान कह रहा है कि हम यहाँ से
جو یہ ٹول آپ نے ہرمز کو کھولنے کو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹول نہیں، ہم اس کو انوائرمنٹل چارجز یا باقی کوئی چارجز، سروس چارجز، کوئی اور نام دے دیں گے، جیسے بہت سارے ملک کرتے ہیں، وہ کسی اور نام سے ہم کر لیں گے، تو اس پہ بھی یہ مان گئے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ آپ سمجھے کہ انہوں نے ایک سرنڈر ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیے یا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ کیا اس کے بعد کوئی استحکام آ جائے گا؟ کیا اس کے بعد کوئی جنگیں ختم ہو جائیں گی؟ یا اس کے بعد کوئی ہر چیز، ہر طرف جو ہے وہ سکون، اور ہر طرف سکون چھا جائے گا اور سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کیسا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ایران نے 3-4 بڑی امپورٹنٹ اس میں باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے منوا لی ہیں اس ٹو سوشل میسج کے مطابق۔ پہلی بات ایران نے یہ منوا لی ہے کہ لیبنان میں، یعنی یہ ریجنل سیز فائر ہے، یعنی ایران جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ ریجنل سیز فائر، کمپلیٹ ریجنل سیز فائر، اور یہ 30 دن اور 60 دن کا جو ہم سب کے سامنے آ چکا ہے، یہ وہی بات ہے جو اسلام آباد کے اندر ہو رہی تھی اور جس میں وہ یہاں سے ان کی ٹیم آئی تھی اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی تھی، بالکل یہ اسلام آباد ریکارڈ ہے۔ اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے تو 2 وہاں پہ ملاقاتیں اور ہو رہی ہیں۔ ایک ملاقات ابھی ختم ہو گئی ہے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی مارکو روبیو سے، اس کا دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کیا آتا ہے ان کا۔ لیکن دوسری جو ملاقات ہے وہ ہو رہی ہے پینٹاگن میں، اور یہ پہلی دفعہ پینٹاگن میں جو ملاقات ہو رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں لیبنان کی آرمی اور اسرائیل کی آرمی جو کہ اندر گھس گئی ہے لیبنان میں، اور وہ لطانی ریور کو کراس کر کے پہلی دفعہ وہ آگے پہنچی ہوئی ہے۔ اور ہمارے جو یہاں پہ جو ہمارے برادر مسلم ممالک ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک خلیجی ریاست کے اوپر اگر ایران، اور بڑا مائنر سا اٹیک تھا جو کویت پہ ہوا، ہمارا برادر ملک ہے، تو وہ کویت کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو خلیجی ممالک کا ایک بڑا اسٹرانگ نظر آتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے۔ لیکن غزہ میں اور لیبنان میں اسرائیلی فوج گھسی ہوئی ہے۔ لیبنان ایک عرب ملک ہے، اور لیبنان کے اوپر نہ کوئی عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے، نہ اس کے اوپر OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، نہ اس کے اوپر اور وہ لطانی ریور کو کراس کر کے وہاں پر کچھ 3,25,000 لیبنان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اور ایران نے ایک کنڈیشن یہ رکھی ہے اس معاہدے میں، جو کہ غالباً اسرائیل کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی اور عرب ممالک کے لیے بھی ہوگی۔ کیوں ہوگی وہ میں بتاتا ہوں، کہ لیبنان میں بھی ایک سیز فائر ہوگا اور لیبنان سے بھی جو ہے وہ فوج باہر نکلے گی۔ اچھا، اب یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ ایران اور امریکہ کے درمیان جب بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے تو اس میں جو عرب ممالک ہیں وہ اور اسرائیل، ان کا کوئی نہ کوئی رول ہمیشہ رہا ہے، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو میں۔ اب ایشو یہ ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ ایران سے بات کر رہا ہے، عرب ممالک مجبور ہیں اس پہ کہ وہ اس معاہدے کی حمایت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آبنائے ہرمز نہیں کھلتی تو جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کا آئل، ان کی LNG، ان کا پیسہ، ان کی وہ بالکل ڈی سٹیبلائز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی سیکیورٹی کو، اپنے ڈیفنس کو آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس معاہدے کے اب اس معاہدے میں ایران نے کیا چیزیں منوائی ہیں؟ جو امپورٹنٹ بات، ایران نے لیبنان کو، جو کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سیریا کا ہمیشہ اثر رہا ہے، چاہے وہ حریری خاندان کے تھرو ہو یا وہ حزب اللہ کے تھرو ہو یا کسی، سیریا کا ہمیشہ وہاں پر ایک تاریخی طور پہ ایک ان کا ایک فٹ پرنٹ رہا ہے، جو رفیق الحریری کی شہادت کے بعد جب سیریا وڈرا کر گیا تھا اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال پھر بھی سیریا میں پورا ریجیم چینج ہوا کہ جی سیریا جو ہے وہاں پہ ایک حکومت ایسی آ جائے جہاں پر بشار الاسد بھی نہ ہو اور ایران کا ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ کہ ایران کا تو لیبنان سے رابطہ ختم ہو گیا، لیکن پھر لیبنان کے لیے عرب ملکوں نے کیا کیا؟ دیکھیں تاریخ لکھی جا رہی ہے اس وقت، عرب ممالک نے پھر ان کو فوری طور پہ لیبنان کو اسٹیبلائز کرنا چاہیے تھا اور ان کو اسرائیل کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی کہ تم یہاں سے باہر نکلو یہاں سے۔ اب وہاں پر حزب اللہ لڑ رہی ہے، اور جو حکومت بٹھائی وہ حکومت جو ہے وہ بار بار بیان دے رہی ہے کہ ہم حزب اللہ سے اسلحہ چھینیں گے، اور حزب اللہ لڑ رہی ہے اسرائیل سے۔
اور حزب اللہ جو ہے ان کے پاس اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو جو میزائل ان کے پاس آئے ہیں ایف پی وی میزائل جو آ گئے ہیں، تو وہ میزائلز تو وہ تو غریبوں کے گائیڈڈ میزائل کہلاتے ہیں، 500 سے $1,000 تک، تو وہ ان کے پاس آ گئے ہیں، اور نہ صرف حزب اللہ کے پاس آ گئے ہیں بلکہ حماس کے پاس بھی آ گئے ہیں غزہ میں. تو حماس یہ اچھا حماس بھی عرب ہے، دیکھیں نا حماس جو ہے وہ بھی عرب ہے اور سنی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت عرب لیگ کو غزہ کو اٹھا لینا چاہیے تھا، ایشو کو OIC کو اٹھانا چاہیے تھا، اور لیبنان کا ایشو اٹھانا چاہیے تھا. یہ انہوں نے نہ لیبنان کا ایشو اٹھایا، نہ انہوں نے اٹھایا عرب لیگ نے اور OIC نے اس وقت یہ ایشو کسی نے بھی غزہ کا اور لیبنان کا. اور یہ ایشو دونوں ایران نے، اب دیکھیں پورے ریجن انہوں نے کہا نہیں ہمارے ساتھ سیز فائر آپ نہیں کریں، آپ لیبنان میں بھی سیز فائر کریں، آپ یہ عراق میں بھی جو ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ سیز فائر کریں. اب انہوں نے سب کو منوایا ہے اس میں. اب یہاں سے صورتحال جو ہے وہ میں تو کئی مہینوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ عرب ممالک کو آگے بڑھ کے ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تھا، ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ بہت بری طرح سے آپ سمجھ لیں ان عرب ممالک کی نظر میں وہ ایران کے حق میں چلا گیا ہے. اور ایران جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ اسرائیل سے لڑا ہے، وہ امریکہ سے لڑا ہے، اس کی قیادت شہید ہو گئی ہے. یہ سارے ملکوں میں اڈے بنے ہوئے تھے. اب جو جتنے مرضی صحیح کہیں غلط کہیں تردیدیں جو بھی کہیں، لیکن جو ایک ہوتی ہے نا رuthless پاور پالیٹکس وہ یہاں ہوئی ہے. اور یہاں اڈے بنے ہوئے تھے، یہاں ڈیٹا سینٹرز بنے ہوئے تھے، یہاں سے سارا کئی دہائیوں سے تیاریاں ہو رہی تھیں، ان کو گھیرا ہوا تھا. اور یہ ابراہم ایکٹ جو ہے، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میں دوبارہ بات کروں کہ ابراہم ایکٹ جو ہے وہ امریکہ تو یہاں آ چکا تھا یہ اپنے ہرمز پہ. ابراہم ایکٹ جو تھا وہ اسرائیل کو آبنہ ہرمز تک لانے کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نام تھا. اور وہ یہ تھا کہ جی ابراہم ایکٹ کریں اور اس میں مسئلہ فلسطین کو چھیڑے بغیر، فلسطین کو ڈسکس کیے بغیر اسرائیل اور مسلم ممالک آپس میں عرب ممالک دوستی کر لیں، لیکن یہ ٹھیک ہے ہم فلسطین کو کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. تو یہ پلان تھا جس کے چائنا اگینسٹ تھا. آئی ریپیٹ، چائنا ابراہم ایکٹ کے اگینسٹ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا ہمیشہ اس کو ایک اسٹریٹجک ایکسپینشن سمجھتا تھا کہ یہ ایکسپینڈ ہو کے اسرائیل بھی یہاں تک آ رہا ہے امریکہ کے ساتھ، کہاں تک یہ ہرمز تک، اور ڈی اسٹیبلائز کرتا ہوا آگے آ رہا ہے اور آگے بڑھتا آ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے نیٹو ایکسپینڈ ہوتے ہوتے پہنچ گیا تھا یہ رشیا کے یوکرین تک، اور اس کے بعد آج آپ کو پتا ہوگا رومانیہ پہ اٹیک کیا ہے رشیا نے. رومانیہ جو کہ نیٹو کا ممبر ہے اور آرٹیکل 5 کو ریووک کرنے کی نیٹو قابل نہیں ہے کہ وہ رومانیہ پہ جو اٹیک براہ راست اٹیک کیا رشیا نے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے انٹیلیجنس پرووائڈ ہو رہی تھی ہمارے ملک پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو وہ آرٹیکل 5 نہیں بلکہ ایک بیان ہے ایسف ان کا نیٹو کا. نیٹو اتنی ایک تھکی ہوئی ہاری ہوئی ایک فورس بن چکی ہے کہ وہ اس سے کچھ نہیں کر سکتی رشیا کے اگینسٹ. تو اسی طرح سے یہ جب ایکسپینڈ ہوتے ہوئے آگے آ رہے تھے، اب یہ بیلنس آف پاور خراب ہو گیا، کیونکہ لیبنان کا بھی سیز فائر اگر ہوتا ہے تو وہ سیز فائر کا کریڈٹ بھی جائے گا ایران کے پاس. اگر وہ حماس کا آگے غزہ میں لوگ ان کے پاس ایف پی وی میزائل جو کہ حزب اللہ کے پاس تھے وہ غزہ میں پہنچ چکے ہیں اس وقت. یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں، غزہ میں حماس کے پاس ایف پی وی میزائلز اور ڈرونز، سوری ناٹ میزائلز، ڈرونز پہنچ چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کی اس میں جو گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی چائنا لے چاہتا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں جائے. یونائٹڈ نیشن، اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ٹرو سوشل پہ بات کر رہے ہیں اس کی بھی کہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے، وہ نیوکلیئر ڈسٹ جو ہے یا نیوکلیئر ڈس یونینیم ہے جو بھی ہے، اس کو یا ہم کر سکتے ہیں یا چائنا کر سکتا ہے. یعنی انہوں نے چائنا کو بھی انکلوڈ کر لیا کہ اگر ایران ہمیں نہیں دیتا تو چائنا کو دے دے، اور چائنا آ کے ان کو، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ بھی سرنڈر کر گئے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو میں تباہ کر دوں گا، گرا دوں گا تہذیبیں، اب وہ اس سے چائنا ان کے ٹروتھ سوشل کے اندر موجود ہے
پھر اس کے بعد کیا خبر آ رہی ہے کہ 300 بلین ڈالرز کا ایک انویسٹمنٹ فنڈ تیار ہو رہا ہے جو جیرڈ کوشنر، یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، اس میں جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف اور باقی ان کے جو کاروباری شخصیات ہیں وہ ایک انویسٹمنٹ فنڈ تیار کر رہے ہیں 300 بلین کا، جس کے تھرو وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ امریکہ اپنا کاروبار، اپنی ٹریڈ، اپنے سارے معاملات طے کرے گا۔ تو اب یہ سارے معاملات ایران اور امریکہ کے درمیان ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے میڈیٹرز کا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اوپر عرب ممالک خوش ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ خوش ہوں گے وہ، آئی ڈاؤٹ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری جو ایک آپ سمجھے ہمارے برادر ملک ہیں، لیکن ان کا جو پوری جو اس خطے میں جو بھی ان کا جو پاور پروجیکشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم پیٹرو ڈالرز کے تھرو ہیں، ہم آئل کے تھرو ہیں، ہماری انڈسٹری ایسے چل رہی ہے، ہمارے پاس انویسٹمنٹس ایسی ہیں، ہماری ایئرپورٹ ایسی۔ ایران نے یہ پچھلے 40 دنوں میں جس طرح بند کیا اپنا ہرمز کو اور جس طرح سے پریشر لے کے گیا ہے ایران کہ ایک قیادت، دوسری قیادت، تیسری قیادت، لوگ شہید ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے، سب کچھ، وہ لڑے ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا اور آپ نے ہرمز بند کر دی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا سکون آ جائے گا؟ کیا یہ ملک جو کہ سارے ہمارے برادر ملک ہیں یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ دیکھیں بیلسٹک میزائلز کا ذکر نہیں ہے اس میں، بیلسٹک میزائلز کا ذکر ہی نہیں ہے ٹرمپ کی اس میں پورے میسج میں۔ اور اگر وہ وہاں سے ان کے فنڈز کو، اس نے کہا کہ پیسے ویسے میں نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، لیکن وہ یقیناً معاہدے کا حصہ ہے۔ اور یہ ایران کے وہ پیسے ہیں جو کہ جب انقلاب آیا تھا 79 کا، تو اس کے بعد جب یہ طلباء نے یرغمال بنا لیا تھا امریکن ڈپلومیٹس کو ایمبیسی پہ قبضہ کر کے، تو فنڈز جو تھے وہ جمی کارٹر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا اور جتنے ایران کے فنڈز تھے وہ فریز ہو گئے تھے پوری دنیا میں۔ اچھا اب وہ ہوئے، پھر اس کے بعد وہ ان کی تعداد کتنی تھی، کوئی اس کو 100 بلین کہتا ہے، کوئی اس کو 120 بلین کہتا ہے آج کی وقت کے لحاظ سے، کوئی اس کو مطلب وہ بٹوین 100 and 120 بلین۔ اب اس کو ایڈ کریں آپ یا اس کو آپ چھوڑیں، اب ایران کو اس معاہدے کے تحت اپنا آئل ساری دنیا میں فروخت کرنے کی اجازت مل گئی، اور یہ آئل جو ایران کا ہوگا، ایران کے اوپر سے پابندیاں بھی ہٹا لی گئی ہیں، یعنی ایران جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنا آئل دے گا اور اس پہ پابندیاں نہیں ہوں گی، اور ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ اس کے براہ راست مراسم جس میں پاکستان ہے اور کوئی عرب ملک، کوئی بھی عرب ملک اس وقت وہ سب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو، اور بڑا دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہے ہیں کئی ملک، خوشی خوشی نہیں کہہ رہے، کیونکہ ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو یہ ابراہیم اکٹ کا پھڈا بتاؤں نا، بیچ میں اس وقت 57 ممالک ہیں، مسلمان ممالک 57، ان میں سے 13 عرب ممالک ایسے ہیں، 13 عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کو نہیں مانتے۔ الجیریا، کویت نہیں مانتا اسرائیل کو، لیبنان نہیں مانتا، لیبیا نہیں مانتا، عمان نہیں مانتا، قطر نہیں مانتا، سعودی عرب نہیں مانتا، سیریا نہیں مانتا، صومالیہ نہیں مانتا، تیونس، یمن، جبوتی، عراق، یہ ملک سارے نہیں مانتے اسرائیل کو۔ پھر نان عرب ملکوں میں بنگلہ دیش، پاکستان، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، مالدیو، موریتانیہ، نائجر، سوڈان، برونائی، یہ ملک نہیں مانتے اسرائیل کو۔ اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آخری جو اٹیمپٹ تھی ان کی یہ تھی کہ ابراہیم اکٹ کو بیچ میں لے کر آ جائیں، وہ ابراہیم اکٹ والا بھی مس فائر ہو گیا، اسے بھی بات نہیں بنی، سعودی عربیہ نے انکار کر دیا، پاکستان نے انکار کر دیا، اور عمان کو جو کہ ان کا ایک زبردست پارٹنر ہے اس علاقے میں، عمان، یعنی عمان جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بلوک کر دیں گے، کل اتنے غصے میں تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ اب یہ ہے کہ اس کو سچویشن روم میں یہ ٹروتھ سوشل پہ میسج ڈال کے چلے گئے ہیں کہ آپ نے ہرمز کو بھی میں کھول رہا ہوں اور یہ بھی کر رہا ہوں، لیکن ایران کو جو ہے، لیکن اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ دیکھیں پاور ڈائنامکس پوری تبدیل ہوں گی۔ نتن یاہو اس لیبنان سے باہر نکلے گا؟ ریگن نے کال گھمائی تھی، ایک فون اٹھا کے 1982 میں کہ یہاں سے باہر نکالو فوج کو، اور وہ اسرائیل مان گیا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ
میں جیسا کہتا ہوں ویسا نتنیاہو کرتا ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ساری دنیا مان گئی، اب میری ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے ایگریمنٹ. یعنی اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، نتنیاہو نے بھی نہیں، میں نے. اور یہ ٹروتھ سوشل میں میسج ڈال گئے ہیں وہ. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب مارکیٹس دنیا کی فلڈ ہوں گی ایران کے آئل سے، ٹھیک ہے، اور ایران کا آئل نکلنا شروع ہوگا، تو باقی جو ممالک ہیں جو کہ ایران پہ پابندیوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور ایران اوپیک کا ممبر ہی ذہن میں رکھیں، فائدہ اٹھاتے تھے، اور وہ اگر کسی بھی مرحلے پہ اگر وہ ایران پہ دوبارہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے یا امریکہ اٹیک کرتا ہے، تو ایران کے پاس سب سے آسان طریقہ یہ کہ اب نہ اس کو بند کر دیں. یعنی انسٹیبلٹی، عدم استحکام پیدا کر کے ایران کو نقصان نہیں ہوگا جتنا ان ملکوں کو نقصان ہوگا. کئی ملک جو ہیں ان کا تو بھی سسٹم دوبارہ جو سٹارٹ ہوگا، ابھی تو وہ، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کیسے وہاں پہ اپنی فوجیں کیسے تیار کریں گے اتنی جلدی. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے ہم نے کئی جگہوں پہ معاشی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے اندر ایک جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کیپچر ہے اور کرپشن ہے اور سب کچھ. لیکن جہاں تک ڈیفینس کا معاملہ آتا ہے، یا جہاں تک کل یوم تکبیر تھا اور نیوکلیئر کا معاملہ آتا ہے، اور باقی ہمارے جو ڈیفینس کے معاملات ہیں، اور اب تو اسٹریٹجک ڈپلومیسی میں پاکستان سب سے آگے ہے. تو پاکستان جو ہے اس دوران آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے کوریڈورز بھی کھولے. پاکستان ایران سے آئل بھی لیتا رہا، جس کے نتیجے میں آج کچھ آئل شاید کم بھی ہو رہا ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا، کیونکہ ٹیکس اتنے، مطلب لوگوں کا تو خون پیا گیا ہے، یہ ٹیکس جو ہے خون پی گئے لوگوں کا. لیکن بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح وقت پہ صحیح جگہ اس نے صحیح فیصلے کیے، چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ. لیکن آپ اگر کچھ دیر کے لیے پاکستان کو الگ کریں اور صرف آپ ویسٹ ایشیا کی یا مشرق وسطی کی اب ڈائنامکس کو دیکھیں، تو وہ پوری بساط الٹ گئی ہے. اور کئی جو میں کہتا ہوں اپنے ہمارے برادر ملک ہیں، لیکن وداؤٹ نیمنگ اینی ون، وہ تو ایک کانٹری کلب اسٹیٹس ہیں. کنٹری جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ایک آپ سمجھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی اسٹیٹس ہیں، لیکن وہاں پر چھوٹا سا ان کا شہر ہے، باقی جگہوں پہ امریکن اڈے بنے ہوئے ہیں. تو وہ تو ایران نے جو ایک بھرم ہوتا ہے نا کسی سپر پاور کا، کہ جی امریکہ بہادر ہے، وہ امریکہ سے لڑے ہیں. امریکن آپ سوچیں ایئر کرافٹ کیریئرز میں ہم نے میزائل داغے ہیں. یہ کوئی ملک سوچ سکتا ہے؟ اسرائیل کو انہوں نے بھرپس نکال دی ہے، ہارڈ اور پیٹریاٹ. اور یہ اب جو جنریشن وہاں سے کھڑی ہوگی، جو غزہ سے بچے بڑے ہوں گے، یا وہ جو ان کے نوجوان ہیں، یا جو وہ کیا ان کے ذہنوں میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کیا ان کے، میں یہ بار بار پچھلے ایک سال سے کم یہ بات دہرا رہا ہوں کہ عرب ممالک کو، اسلامی ممالک کو آگے بڑھ کے ان کو دیکھنا ہوگا. یہ مطلب یہ عرب لیگ کا ایشو ہے جس میں عرب لیگ بنی ہے، یہ OIC عرب لیگ یہ فلسطین کے اوپر بنے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے بھول بھال کے اس کو کہ کون سا یہ لبنان ہے، کون سا غزہ ہے، یہ ہمیں بچاؤ میں. وہ بھائی آپ جو ہیں وہ، یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو لیڈرشپ رول ہے، اب سعودی عربیہ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ ابراہم ایکارڈ میں وہ نہیں جائے. ایران جو ہے وہ آگے جا کے، یہ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، ایران یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ کئی ممالک ابراہم ایکارڈ سے نکل جائیں خلیج میں. یہ مطالبہ بھی کر سکتا ہے ایران. جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جاؤ، ایران یہ کنڈیشن رکھ سکتا ہے کہ ہم جو ملک ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہوگا ہم اس کو ہٹ کریں گے. یہ مطالبہ، جیسے انہوں نے کہا نا امریکن بیسز، مجھے بتائیں امریکن بیسز پہ تو ایران نے کہہ دیا نا کہ یہاں امریکن بیسز ہٹاؤ ورنہ ہم یہاں پہ ہٹ کریں گے، نشانہ بنائیں گے. تو جب وہ امریکن بیسز کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے وہ ابراہم ایکارڈ کی بات نہیں کریں گے آگے؟ کہ جس ملک میں ابراہم ایکارڈ ہوگا یا جہاں پر اسرائیل موجود ہوگا ہم اس کو ہٹ کریں گے. تو ایران کو اب یہ عرب ممالک، ہمارے برادر اسلامی ممالک جو ہیں، وہاں ایک پریشانی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران تو توقع سے زیادہ، دیکھیں مطلب ان کو ایران کو توڑنے کی کوشش ہوئی تھی، ایران کو 5 حصوں میں توڑنے کی کوشش ہوئی تھی، کردوں کو اسلحہ دے دو، یہ کر دو، پھر ان کی قیادت شہید ہو گئی.
آپ دیکھیں رہبر، اب ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان کے صاحبزادے ان کے والد کو شہید کر دیا، ان کی والدہ کو کر دیا، ان کے اہلیہ کو کر دیا، ان کے بچوں کو کر دیا، ان کے عسکری قیادت کو کر دیا، پھر دوسرے لوگ آئے ان کو کر دیا، پھر وہ پاسداران کے ہیڈ کو، پھر اس کو، پھر اس کو، پھر ادھر آپ لیبنان میں دیکھیں تو حزب اللہ کی حسن نصر اللہ سے لے کے اور کتنے لوگ وہاں شہید، پھر آپ ادھر غزہ میں دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح جو لوگ لڑے ہیں، جنہوں نے جو بچے معصوم عورتیں جو ایسے بیچ میں، اب ان کی جو نسلیں آگے، اور سارا کا سارا جو ان کے لیے یعنی آواز اٹھانے والا وہ ایران بن گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات ہی نہیں کی، یہ اس چکر میں لگے رہے کہ جی یہاں سیریا میں سیٹ اپ چینج کر دو تو یار یہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ یوں کر دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ ایک اسٹیٹمنٹ ان کا نہیں آیا کہ اسرائیل یہاں سے اپنی فوجیں نکالے لیبنان سے، اور لیبنان جو ہے وہ نتنیاہو کہتا ہے میں 70% لیبنان کو 70% سوری غزہ کو 70% غزہ میرا ہو گیا، اور اب جب اس نے اعلان کیا تو پتا چل رہا ہے کہ وہ وہاں پر ان کے پاس ایف پہنچ گئے ہیں حماس کے لوگوں کے پاس، اور ان کے لیے ایک آواز نہیں اٹھائی۔ یہ لطانی ریور کراس ہوئی، یہ تو گریٹر اسرائیل کا پلان تھا، تو یہ گریٹر لطانی ریور پہنچا ہوئے تو سعودی عربیہ کا بھی بڑا حصہ اس نے لینا ہے۔ یہ پوری کی پوری، اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا انسٹیبل ہو گیا پورا خطہ، یہ جنگیں تو شاید رک جائیں لیکن اتنا انسٹیبل ہو گیا ہے، اتنا زیادہ کہ ایک تو امریکہ بالکل تھک ہار کے بالکل ٹھس ہو کے گر گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کہ بھئی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ہم رومانیہ کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر نہ ہم آرٹیکل 5 کو ریوو کرو، وہ پیوٹن نے حملہ کر دیے نیٹو کے ملک پہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بیان دے سکتے ہیں، اچھا جی ہم جو ہے وہ عرب ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے اسٹیٹمنٹ بھی کسی کام کا نہیں ہے، اب یہ ان کے بیانات بھی، کیونکہ جہاں جنگ ہو رہی ہو نا، جہاں پہ جانے دے رہے ہو لوگ، اب ایک بیان دے دیں جی ہم وہ لیبنان کے ساتھ کھڑے ہیں، بھئی آپ لیبنان کے ساتھ کھڑے ہیں، اب اسرائیل کے خلاف کیوں؟ اسرائیل کا نام نہیں لیتے، او آئی سی اور یہ جو عرب لیگ ان کے منہ سے اس وقت ان دنوں میں نام نہیں نکلا کہ یہ اسرائیل لیبنان سے نکالے اپنی فوجیں، تو وہ سارا کا سارا جو تھا وہ بھی انہوں نے کنڈیشن بنا دیا کہ ہم لیبنان کی پرماننٹ سیز فائر کو، اور گارنٹی کیسے کہ ہم اس کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے اس کو، کیونکہ یہ چائنا کہہ رہا ہے، یہاں آتا ہے چائنا، اور میں نے آپ سے کہا کہ چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پیش ہو، چائنا اس کو امینڈ کرے، اور کہتے ہیں ناک سے لکیریں نکلوا کے چائنا اس کو انڈورس کروائے اس خطے میں۔ بالکل